बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के हवाले से सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है। राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस गुलजार साहब कर रहे थे, राय पढ़कर सुनाई, जिसके मुताबिक जो सेनेट का इंतखाब है वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी के तहत ही होगा। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि ये राय 4-1 के तनासब से आई है। 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस राय से इख्तलाफ किया है। अदालत उस्मा ने अपनी राय में ये भी कहा है कि ये बात भी हतमी तौर पर साबित नहीं कि वोट हमेशा खुफिया रहेगा इन एब्सोल्यूट टर्म्स, और उन्होंने 1967 का जो सुप्रीम कोर्ट का नियाज अहमद साहब का फैसला है उसका हवाला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 218 के तहत जो हासिल इख्तियारात हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो सेनेट इंतखाबात हैं इनको शफाफ अंदाज में इनका इनेकाद करवा सकता है। और इस हवाले से ज़ाहिर बात है अब जो ज़्यादा जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि तमाम इदारे इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अयानत करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय सामने आई है, इस हवाले से रद्दमल भी सामने आ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से इस सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम किया जा रहा है और इस राय को अपने अपने जो मौक़िफ़ हैं इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस अहम जो सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आई है सेनेट इलेक्शन के हवाले से उस पर गुफ्तगू करेंगे, कानूनी हवालों से, सियासी हवालों से और अमल दरामद के हवाले से भी पूछेंगे कि अब चूंकि सेनेट इंतखाबात 2 रोज की दूरी पे ऑलमोस्ट, अब डे आफ्टर टुमारो 3 मार्च को ये इलेक्शन होने हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है ये कहां तक बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त कितना वक्त है कि ये जो 3 मार्च को इंतखाबात होने हैं इस सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बरवकार लाए जा सके, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो प्रोग्राम की पहली मेहमान शख्सियत है अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडैट के सरबराह हैं, मारूफ पार्लिमानी सियासत और इसके अलावा पोलिटिकल सिचुएशन के एक्सपर्ट हैं, और पिलडैट का तो काम इस हवाले से है कि किस तरह ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आई है, आपका इस हवाले से क्या तज्जिया है, क्या इंफॉर्मेशन आप जिसे कहते हैं वक्त कम और मुकाबला सख्त की सूरत हाल है। हुकूमती वफ्द भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिले और अपोजिशन का वफ्द भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान से मिले हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो राय सामने आई है आपके ख्याल में बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इतना वक्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि इस पर अमलदारी को यकीनी बनाए, बिलखसूस जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बात कर रहा हूं? देखिए, मैं इस जो तीसरा पैराग्राफ है जी इस ओपिनियन का, वो असल में उसके अंदर है तमाम चीजें। उसके 6 पैराग्राफ है, ठीक, उसमें से 4 पैराग्राफ हैं वो सिर्फ याद दहानियां हैं इलेक्शन कमीशन को कि उसकी क्या इख्तियारात हैं और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई जिम्मेदारियों का तज़किरा है, उसके बारे में उसका याद दहानी है। और एक पैराग्राफ पे उन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक है, जिसका मतलब ये है कि ये सीक्रेट बैलेट के जरिए से होंगे। जी, एक पैराग्राफ ऐसा है जिसमें सीक्रेसी ऑफ बैलेट के बारे में जिक्र किया गया है, और सीक्रेसी ऑफ बैलेट में उन्होंने जिक्र किया है एक आपने अभी जिक्र किया एक मुकदमे का जो 1967 में हुआ था, जो नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन एंड अदर्स। मैंने उस मुकदमे की जजमेंट को पूरे गौर से पढ़ा है। ठीक, उसके अंदर सिवाय इसके कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कुछ बैलेट पेपर्स के ऊपर नाम लिख दिया था वोटर का, इसलिए कि उन पे वोटर्स को चैलेंज कर दिया गया था, तो उसके ऊपर फिर बाद में मुकदमा हो गया कि ये वोट काउंट किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसरन ये का फैसला ये दिया कि इसको काउंट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगरचे इससे सीक्रेसी तो ब्रीच हुई है, लेकिन ये सीक्रेसी ब्रीच करने में ना वोटर का कोई कसूर है ना कैंडिडेट का कसूर है, ये तो कसूर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, जिसको सजा मिलनी चाहिए कि उसने क्यों सीक्रेसी ब्रीच की, लेकिन इसमें क्योंकि वोटर का कसूर नहीं है लिहाजा इन्हें काउंट कर लिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि इस सारे मुकदमे के जजमेंट में
اس مقدمے سے جو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ریفرنس تھا اس سے کوئی بڑا ریلیونس نہیں ملتا. اچھا. اور اگر کوئی ملتا ہے تو وہ بس اتنا ہی ہے کہ یہ سیکریسی آف بیلٹ قائم ہے, یہ ایبسلیوٹ ہے, لیکن اس حد تک یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جیسی اس مقدمے میں ذکر تھا تو پھر اس بیلٹ کو وائڈ تصور نہ کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ سیکریسی آف بیلٹ کو انڈورس کرتا ہے, لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہ تمام احتیاطیں, وہ تمام ایکشنز بروئے کار لانے چاہیے جس کے نتیجے میں الیکشن کے اندر جو میل پریکٹسز ہیں, جو کرپشن ہے, جو انفیئر چیزیں ہیں, ان کو چیک کیا جا سکے. اور یہ یاد دہانی ضروری تھی اس لیے کہ الیکشن کمیشن ماضی میں ایسی تمام باتوں سے صرف نظر کرتا رہا ہے اور پوری سختی کے ساتھ ان کو عمل درآمد نہیں کرتا رہا. تو یہ کہا گیا ہے, لیکن یہ ٹیکنالوجی کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ ایک جنرل کانٹیکس میں کیا گیا ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹسز کو روکا جائے. یہ نہیں کہا گیا کہ بیلٹ پیپرز کے اندر کوئی ٹیگ لگا دیا جائے, کوئی اس کے اندر کوئی آئیڈینٹیفائیبل چیز لگا دی جائے, ایسا نہیں کہا گیا بالکل. لیکن آپ کی نظر میں آپ نے چونکہ کہا کہ پہلے اس طرح کی جب انفارچونیٹلی کرپٹ پریکٹسز ہوئی تو ان پر اتنا دھیان نہیں تھا, صرف نظر رہی, وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی ہے جس سے الیکشن کمیشن آف پاکستان استفادہ حاصل کر سکتا ہے ٹرانسپیرنسی کو اور ساتھ میں سیکریسی کو بھی برقرار رکھتے ہوئے. دیکھیے مثال کے طور سے جیسے اب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے, جی یہ تو ایک ایسی بالکل سامنے کی چیز ہے سپریم کو, اور میرا خیال میں الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. اگرچہ یہ پرانی بات ہے 3 سال پرانی, لیکن بہرحال جتنی بھی پرانی ہو اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. اور اگر اس میں سے ایک آدمی کو بھی سزا ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں کے لیے ایک سبق ہوگا سب کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک کیس بھی سامنے آ جائے, لیکن جب تک کوئی کیس سامنے نہ آئے محض اس بنیاد پہ یہ فرض کر لینا کہ کرپشن ہو رہی ہے اس لیے کہ اس پارٹی کے جتنے ووٹ تھے اتنے اس پارٹی کو نہیں پلے, یہ کوئی کرپشن کی دلیل نہیں ہے. کیونکہ لوگ بعض اوقات ایم این ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, وہ سینٹ کے کینڈیڈیٹس کو پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو پسند نہیں کرتے اور وہ پھر ان کو نہیں دینا چاہتے, اور یہ اجازت دیتا ہے دستور انہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیں. تو اس کا لازمی مطلب نہیں کہ کرپشن ہے. میں پچھلے دنوں میں جو ڈسکشن ہوتی رہی ہے اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اگر اتنے ہی ووٹ نہ نکلیں اس کینڈیڈیٹ کے حق میں جو ان کی پارٹی کا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے کہ کرپشن ہوئی ہے. یہ درست نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کوئی ثبوت لانے پڑیں گے. ٹھیک ہے بلال صاحب, اگر اس پہ رائے کو پھر خفیہ کیوں کر رکھا جائے؟ اگر آپ کا اختلاف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے جو کینڈیڈیٹس لے کر آئے ہیں وہ آپ کی مرضی و منشا کے مطابق نہیں ہے یا آپ کے پسندیدہ نہیں ہے, تو اس رائے کو پھر آئیڈینٹیفائیبل ہونے میں کیا قباحت ہے؟ اس لیے قباحت ہے کہ اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے ان کے اوپر, اور یہ فری الیکشن کا بنیادی اصول ہے کہ ووٹ کو سیکریٹ رکھا جائے سوائے ان 2 چیزوں کے. ہمارا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. ہاں اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور کسی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے تو بالکل ٹھیک ہے, اس کو آپ لے کے آئیں پارلیمنٹ میں, اس کے اوپر بحث ہو, اور اگر کنسنسس ہو جائے 2/3 کا تو پھر آپ اسے تبدیل کر دیں. لیکن اس وقت تو کانسٹیٹیوشن کی منشا یہی ہے کہ اس کو سیکریٹ رکھا جائے تاکہ وہ فری ہو سکے. دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے آئی ہے, ظاہر بات ہے پاکستان کا سب سے بڑا انصاف دینے کا ادارہ ہے اور اس رائے کو مقدم رکھنا, اس پر عمل درآمد کرنا تمام اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان, میں نے کہا وقت کم اور مقابلہ سخت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا وقت ہے کہ 3 مارچ کو جو انتخابات ہونے ہیں, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے آئی ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے, کرپٹ پریکٹسز روکنے کے لیے آپ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ جو سیکریسی ہے بیلٹ پیپر کی وہ ایبسولوٹ نہیں ہے, حتمی نہیں ہے, اس پہ ٹائم لائن اتنی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ احمد بلال محبوب صاحب, یہ 3 مارچ کو جو انتخابات ہو رہے ہیں سینٹ کے. میری رائے میں تو کوئی ایسی نئی چیز نہیں کی جا سکتی نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کے بارے میں جو کہ پہلے نہیں ہو رہی, کیونکہ ابھی ٹائم اتنا کم ہے کہ کل تک تو انہیں بیلٹ پیپر بھی تقسیم کر دینے ہیں ساری جگہوں پہ, کراچی میں اور کوئٹہ میں اور اسلام آباد میں, تو اس لیے پشاور میں, تو اس کے لیے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ غور کر سکیں. اور کوئی ٹیکنالوجی اگر ایسی ہو جس میں قانون کے اندر تبدیلی کی بھی ضرورت ہو تو ظاہر ہے اس کا بھی وقت نہیں ہے.
تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی میں کوئی ڈراسٹک کام ہو سکتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے یقیناً اگلے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن ضرور سوچ سکتا ہے اور کوئی راستے دریافت کر سکتا ہے جس میں سیکریسی بھی قائم رہے اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں کرپٹ پریکٹسز کو بھی روکا جا سکے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈسکا میں جو ضمنی انتخاب ہو اس حوالے سے بھی رائے سامنے انہوں نے دی، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام تر جو ذمہ داری ہے، ظاہر بات ہے کام ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن، کیونکہ آج ملاقاتیں ہوئی جیسے میں نے ابتدائی میں کہا، حکومتی وقت ملا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے، اور یہ گھنٹوں کی بات ہے، دنوں کا وقت کی درکار نہیں ہے، اور آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نادرا سے اور دیگر اداروں سے فائدہ لے سکتے ہیں، ہیلپ لے سکتے ہیں، اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ان کے موقف کی جیت ہے اور سیکرٹ بیلٹنگ ہی ہونی چاہیے۔ اب آپ سمجھتے ہیں تمام نظریں اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان پر مرکوز ہیں کہ وہ کل کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق میٹنگز اور مشاورت کا عمل جاری ہے؟ یقیناً یہ اب جو سپریم کورٹ کی اوپینین آئی ہے اس کی وجہ سے یہ پریشر پڑ گیا ہے سپریم الیکشن کمیشن کے اوپر، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں، یہ میری نہایت ادب کے ساتھ بات ہے کہ یہ بڑا انفیئر ہے کہ 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کو اپنے دوسرے معمول کے کاموں کو ٹھیک طرح سے نپٹانے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے، تو اب ان کی توجہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی کہ وہ نئے انتظامات کیا کریں، اس ججمنٹ کی کیا انٹرپریٹیشن کریں اس اوپینین کی۔ تو میرے خیال میں اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنے جو معمول کے کام ہیں انہیں ہی ٹھیک طریقے سے سر انجام دینا چاہیے اور اس کے اوپر ہی توجہ فوکس کرنی چاہیے، اور اس وقت کسی نئی چیز کی طرف اپنی توجہ ہٹا کے اپنے مینڈیٹ کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محمود صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا۔ یوایس پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محمود صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے فیڈرل منسٹر ہیں فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب، جو آج حکومتی وفد کا بھی حصہ تھے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے اور وہاں انہوں نے ملاقات کی۔ السلام علیکم فواد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ فواد صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ابھی احمد بلال محمود صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، سر بتائیے گا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو رائے سامنے آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس رائے میں سیکریسی کو، جو خفیہ رائے دہی کو انہوں نے اپ ہولڈ کیا ہے جو کہ آئین کا حصہ ہے، اور سیکریسی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بیلٹ پیپر کا خفیوں نے حد کی نہیں، لیکن ان کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے جنرل گفتگو کی گئی ہے، اور کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوگی اس کا احاطہ نہیں کیا گیا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کی ملاقات بھی ہوئی، آپ نے پریس کانفرنس بھی کہا کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کیا اس وقت، کیونکہ آپ بالکل 3 مارچ کو انتخابات ہونے ہیں، آئیڈینٹیفائیبل کیا جا سکتا ہے، ڈویبل ہے، پریکٹیکیبل ہے فواد چودھری صاحب بیلٹ پیپرز کو؟ دیکھیں گے وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو پرنٹنگ پریس ہے ہمارا، اس کے پاس ساری ٹیکنالوجیز ہیں۔ اگر ہم ظاہر ہے ہم کرنسی نوٹ پرنٹ کرتے ہیں روزانہ، تو کرنسی نوٹ سے زیادہ جو ایک سیکریسی اور جو تمام ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو پرنٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ تو کوئی سیکریسی اور نہیں ہوگی۔ تو اگر اتنا امپورٹنٹ ٹینڈر ہم روزانہ پرنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ساری ٹیکنالوجیز ہیں۔ یہ تو فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہ انہوں نے 1600 ٹوٹل بیلٹ پیپر چھاپنا ہے تقریباً، تو اس میں اگر وہ کریں گے یہ تو 1 گھنٹے میں چھپ جائے گا، وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن دیکھیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو حسبہ کیس CLD 2005 میں واضح ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ اب بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، اور انہوں نے جو ٹیکنالوجیز کا یوز کرنا ہے اور اس کو ایک واضح طور کے اوپر، دیکھیں ہم جو گئے تھے سپریم کورٹ میں، ہم تو اس لیے گئے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کا ووٹ دیکھ سکیں۔ اب جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اس چیز کو نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آرٹیکل 226 میں ترمیم چاہیے۔ اب دوسری جو صورت ہے وہ یہ تھی کہ ووٹ کی سیکریسی ایبسلوٹ ہے، وہ الیکشن کمیشن نے کہا نہیں وہ بھی ایبسلوٹ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا ووٹ دیکھیں، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ حق ہے کہ وہ جو سیکریسی ووٹ کا پرنسپل ہے اس کو ہٹا کے تو وہ ووٹ دیکھ سکیں، جہاں پہ شفافیت الیکشن کی متاثر ہو رہی ہو یا ان کو لگ رہا ہو کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا باقی معاملات ہو رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے یہ اختیار دے دیا۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو الیکشن کمیشن کل جو ہے یہ بیلٹ پیپر کے اوپر یہ چیز، یہ جو QR کوڈ ہے یا آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ لگانے کے احکامات دے گا،
دوسری صورت میں وہ جو الیکشن ڈیٹ ہے اس کو پوسٹ پون کر لے اور اس میں مزید جو ہے وہ اپنی جو سپریم کورٹ سے اگر کوئی ابہام ہونے لگتا ہے تو وہ ابہام دور کر لے، اور تیسرا تو اس میں کوئی راستہ نہیں۔ مجھے یہ بتائے گا فواد چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ تیسرا دو اپنے آپشن بتائیں، جو آپ چونکہ حکومتی وقت کا حصہ تھے، کیا رد عمل سامنے ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے؟ ان کا کیا مائنڈ آپ لوگوں نے ریڈ کیا؟ الیکشن کمیشن نے ہماری بات بڑے غور سے سنی، انہوں نے تمام باتیں جو ہیں، آرگومنٹ جو ہیں ان کو لکھا، لیکن ابھی تک جو آخری میری بات ہوئی تھی وہ ابھی تک ڈیلیبریشنز وہاں پہ جاری تھی، وہ کوئی حتمی فیصلہ اس ضمن میں ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ قمر نشاط صاحب کو میں ایک ٹی وی چینل پہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا انہوں نے 3 سینٹ الیکشن کروائے ہیں، سیکٹر الیکشن کمیشن رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت تک تو بیلٹ پیپر پشاور، کراچی، لاہور پنجاب میں تو اب نہیں ہوں گے، لیکن بلوچستان اور دیگر جگہوں پہ تقسیم کیے جا چکے ہوں گے، تو ان کی رائے تو یہ تھی کہ کافی دیر ہو گئی، بیلٹ پیپر تو چھپ گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اور کیا تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسری پارٹی جو اپوزیشن ہے وہ ان کا اصرار تھا کہ جی یہ تو آپ لوگوں نے پریزیڈنشیل آرڈیننس کیا، وہ انفیکچوس ہو گیا، اور اب یہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت خفیہ رائے شماری کے تحت الیکشن ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا ہے نہیں نا جی، سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے، جو پہلا اگر آپ ان کے 3، 4 اور 5 پڑھیں گے جی، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ہر صورت میں الیکشنز کو شفاف بنانا ضروری ہے۔ اب اس وقت جو ایک خاص سچویشن ہے اس میں تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اور جو ساری ایک الیکشن کو متاثر کرنے کے اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، جی، لہٰذا الیکشن کمیشن نے لازمی طور کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ تو الیکشن سر کمیشن یہ نے فیصلہ ہے یا رائے ہے؟ فواد صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، یہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی لیگل، چونکہ آپ کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہے، رائے اور فیصلے میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی بائنڈنگ اور نان بائنڈنگ ہونے میں؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ حسبہ کیس ہے PNG 2005، اس میں 9 سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے اس کو سیٹل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو آرٹیکل 186 کے تحت جو سپریم کورٹ کی رائے ہے اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹریٹ کیا جائے گا، اور وہ بائنڈنگ ہوگا تمام حکومت کے اوپر اور الیکشن کمیشن، یعنی جو تمام ادارے ہیں ان کے اوپر بائنڈنگ ہوگا۔ اب یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا بائنڈنگ ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس 2 ہی راستے ہوں گے، یا تو وہ بیلٹ پیپر کی نشاندہی کے لیے اقدامات کرے گا، یا پھر وہ الیکشن کو ڈیلے کرے اور اپنے اقدامات جو ہیں اس کے مطابق کرے۔ فواد چودھری صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، یہ ایک رائے سامنے آتی ہے احمد بلال صاحب اور دیگر مبصرین کی رائے میں، اس کو جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے سیکرٹ اس لیے رکھا تھا کہ ان کے مطابق اپنے کانشیس ضمیر کی آواز پر اگر کوئی کینڈیڈیٹ کسی کی جانب سے پٹ اپ کیا جائے اور ممبران قومی یا صوبائی اسمبلی کو ناپسند ہو تو وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے، اس لیے اس پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ حق ملنا چاہیے لیجسلیٹرز کو کہ وہ اپنی چوائس سے اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں یا نہ دیں، اور فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کا بھی یہی آبجیکٹو تھا مائنڈ میں جب یہ رکھا گیا اس کو سیکرٹ؟ نہیں، وہ تو دیکھیں اس میں تو الیکشن میں ووٹ دینا تو آرٹیکل 63 چونکہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، تو ووٹ دینا اپنی پارٹی کو تو ضروری نہیں ہے، وہ تو آپ نے اپنے مطابق دینا ہے۔ لیکن دیکھیے اصل یہ بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹ میں دے رہا ہوں یہ میں اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی کے کرتے ہوئے دے رہا ہوں۔ So the vote really belongs to the people of my constituency. So میرے حلقے کے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے ووٹ کا حق کس کو دیا ہے، کس کیسے استعمال کیا ہے، تاکہ جب وہ مجھے ووٹ دوبارہ دینے لگے تو وہ میرے کریکٹر کو اس کے مطابق بھی جج کر سکیں۔ اور یہ ووٹ جو ہے میرا ووٹ نہیں ہے، یہ میرے حلقے کے لوگوں کا ووٹ ہے۔ سو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ووٹ اوپن ہو اور جو میرے حلقے کے لوگ ہیں وہ دیکھ سکیں کہ میں ووٹ کس امیدوار کو دے رہا ہوں۔ فواد صاحب یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا، آپ کا ٹویٹ بھی آیا تھا، اور جو پنجاب میں ہوا ہے 11 نشستوں پر بڑی اچھی ہم نے انڈرسٹینڈنگ دیکھی، اور 11 کے 11 جو امیدوار ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، 5 نون لیگ سے، 5 PTI سے اور ایک آپ کی حلیف جماعت کیو لیگ کو سینیٹر الیکٹ وہ ہو چکے اور ان کا بس نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ تو سر یہی کنسنسس ایک طرح سے اوپن بیلٹنگ ہی ہو گئی، یا جو متناسب نمائندگی ہے اس کو کیا خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد میں نہیں کیا جا سکتا تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ اسٹیٹس یا ڈفرینٹ پارٹیز انوالو ہیں؟ نہیں، کیا تو جا سکتا تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن بہرحال اگر آپ دیکھیں تو PTI نے
کے پی میں اور سندھ میں ایگزیکٹلی وہی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں جتنی ان کی تعداد بنتی ہے. ہم نے تو بالکل ایک بھی بندہ پانتو نہیں کھڑا کیا. بٹ سم ہاؤ اپوزیشن کا خیال ہے کہ وہ کچھ لوگ توڑ سکیں گے اور اس کے ذریعے ہم کو وہ ایکسٹرا جو ہے وہ سیٹ جیتنے کی کوشش. وہ کھانے ہی چل رہے ہیں. کامیابی حفیظ شیخ کی ہے. کھانا یہ کہیں سے کھائیں گے, ووٹ جو ہے حفیظ شیخ کو دیں گے انشاءاللہ. میں ایم کیو ایم کے بارے میں اللہ کی دی ہوئی سوچ کے بارے میں پر امید ہوں. ایم کیو ایم شیخ حفیظ کو ووٹ دے گی اور مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں. کوئی پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے, عمران خان کا فیصلہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے اور کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ سارے جتنے بھی لوگ ہم الائیڈ ہیں اکٹھے ہو کے ووٹ دے رہے ہیں, اکٹھے ہو کے ووٹ شیخ حفیظ کو کامیاب کرائیں گے. جی نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بالکل باقاعدے صحیح طریقے سے بالکل شیخ صاحب کو ووٹ دیں گے. پرسوں انشاءاللہ تعالی شیخ حفیظ کامیاب ہوں گے کیونکہ جو کچھ خان صاحب نے کیا ہے فائنینس کو جس طریقے سے ٹھیک کر رہے ہیں. غربت ضرور ہے لیکن اس کو بھی آخری میں آئے گی. جیسا ڈالر بڑا ایسے غربت بڑی ہے. انشاءاللہ غربت بھی شیخ صاحب کے سربراہی میں فائنینس منسٹر کو سنبھالتے ہوئے حل ہو جائے گی اور ہم بالکل ووٹ دے رہے ہیں. کوئی ہمارے میں فرق ووٹ دے. تھینک یو ویری مچ. اب اس میں کیا قافلی کے حوالے سے ہم حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ ہیں, ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ 3 تاریخ کو وہ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے انشاءاللہ. بات آپ نے پوچھنی ہے تو آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو ہمیں دے دیں. شیخ صاحب ابھی سے بھاگ رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی ملاقات ہوئی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے اور اسی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. کہنا یہ ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے لیجان کا یہاں پر کہ وہ بالکل سینٹ انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے ووٹ کر رہے ہوں گے اور انہیں یہ یقین ہے کہ 3 تاریخ کو ہونے والے جو الیکشنز ہیں ان میں پی ٹی آئی کو واضح اور بڑی اکثریت حاصل ہوگی. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ پنجاب نے ایک بہت خوبصورت فیصلہ کیا ہے اور یہ بات کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی چل رہی ہے. 1 سیٹ کا الیکشن ہے, صرف 1 سیٹ کا الیکشن ہے. وہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کا کینڈیڈیٹ شیخ حفیظ جیتے گا اور ایم کیو ایم سمیت کاف ڈی جی ڈی سب لوگ ان کو ووٹ ڈالیں. دیکھیں, پیسے کی نہ قدری ہو گئی ہے. پیسہ جو ہے رسوا ہو گیا ہے. پیسہ جو ہے وہ اہمیت کھو چکا ہے اور اگر کل شام تک بلوچستان اور کے پی کے میں بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو 1 سیٹ کا الیکشن ہے جس میں شیخ حفیظ جیتنے جا رہے ہیں. سر ابھی تک بات چل رہی ہے, بات ابھی بڑے دن ہے. سیاست میں آخری پہر تک فیصلے ہوتے ہیں. پنجاب میں پرویز الہی کا بڑا رول تھا بلا مقابلہ, وہ وفاق میں کیوں نہیں آتے؟ یہیں پہ وہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی. دیکھیں, جو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی تھی, مینڈیٹ دیا تھا انہیں, وہ انہوں نے نبھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیونکہ میں اور ٹائپ کا پولیٹیکل ورکر ہوں, اس میں اپوزیشن نے بھی مہربانی کی ہے, سینس پریویل کی ہے اور جتنا جس کا حصہ بنتا تھا. اب یہ دیکھیں نا کہ ابھی ایک ساتھی کلیگ کوئی پیسوں کی بات کر رہا تھا. اب سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور اتنا اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن میرے خیال میں وہ کہاں گئے پیسے اور کہاں گئی ہارس ٹریڈنگ, کہاں گئی دھاندلی, یہ ساری باتیں ہی ہیں. تو چوئی صاحب نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا, انہوں نے بڑا ایک رول پلے کیا, کردار ادا کیا اپنا اور الحمدللہ وہ سرخرو ہوئے ہیں. جی دیکھیے, وہ بھی کل تو فارغ ہوئے ہیں پنجاب سے پرسوں, تو وہ یہاں پر پوری ٹیم ایک کام کر رہی ہے. ہم چوئی صاحب کے نمائندے ہیں یہاں پر, کوئی ہم کوئی اور تو نہیں ہے, ہم چوئی صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو ہم سارے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. زبیدہ بہن کا بس بڑے خوش ہیں, کوئی خوش نہیں. یہ خفیہ کا جو آ گیا حکم سپریم کورٹ سے, دیکھیں ہمیشہ خفیہ ہی ہوتا ہے یار, کون سا کوئی نیا روڈ. دیکھیں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں شیخ حفیظ کو یا عمران خان کے کہنے پہ شیخ حفیظ کو ووٹ دینے جا رہا ہوں. میں دل سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ شیخ حفیظ جیتنے جا رہا ہے. باقی اگر کل شام تک بلوچستان میں یہ صورتحال انہوں نے
ان سے بھی بات چل رہی ہے, KPK میں بھی چل رہی ہے. بات میں نے مختصر کر دی ہے, ایک سیٹ کا الیکشن ہے, باقی الیکشن ایک ووٹ اوپر کیا اور ایک ووٹ نیچے کیا, کوئی سیاست میں فرق نہیں. ایک بات یاد رکھنا سر, ہماری بات ٹھیک ہے جی سر, ایک منٹ. اور زبیدہ بہن کا بہت بہت شکریہ. سر باپ پارٹی کا بھی شکریہ. یاد رکھیں باپ پارٹی کا, بلوچستان عوامی پارٹی کا, باپ پارٹی کا. بلوچستان عوامی پارٹی سپورٹ کرنے جا رہی ہے 3 تاریخ کو ہونے والے سینٹ انتخابات میں PTI کے امیدوار کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. آج بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو, اور اسی کے بعد جب یہ وقت یہاں پر پہنچا ہے, ملاقات ہوئی ہے, معاملات طے ہوئے ہیں, بات چیت ہوئی ہے, اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کی جا رہی تھی. یہ پریس کانفرنس ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینیٹر بیرسٹر جاوید عباسی صاحب نے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. عباسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل. عباسی صاحب, آپ سے قبل فواد چودھری صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے, اور ان سے قبل احمد بلال محبوب صاحب سے. سپریم کورٹ کی جو رائے سامنے آئی ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے ان کے موقف کی تائید ہے, حکومت کہہ رہی ہے ان کے موقف کی تائید ہے. آپ سینیٹ آف پاکستان کے رکن ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن آف پاکستان کے پاس یہ استحقاق ہونا چاہیے کہ اگر کسی پارٹی کو اعتراض ہے کہ جی ان کی جتنی سیٹیں بنتی تھی اتنے ووٹ نہیں پڑے, تو جو بیلٹ پڑے ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے کہ کس پارٹی کے امیدوار نے اور کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا ہے. کیا کہیں گے بھائی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, جو سپریم کورٹ میں حکومت ریفرنس لے کے گئی تھی, آج سپریم کورٹ پاکستان کی جو ایڈوائز آئی ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ جو سینٹ آف پاکستان کے الیکشن ہوں گے وہ آئین کے آرٹیکل 226 کے نیچے ہی ہوں گے. جی. اب چونکہ یہ معاملہ 226 کو ہم نے کافی دفعہ پڑھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کے علاوہ باقی تمام الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہوں گے. جی. اب چونکہ یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہوں گے, لہٰذا ان کا ٹریس کرنے کا کوئی اختیارات کسی کے بھی پاس نہیں ہے, انلیس یہ الیکشن لا میں کوئی نئی امینڈمنٹ کی جائے جو سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشنز آئی ہیں ان کے نتیجے میں, اور کہا جائے کہ بیلٹ کے اوپر آپ کوئی ایسا نشان لگا دیں, کوئی نمبر لگا دیں, کسی ووٹ کا لگا دیں, تو وہ تو طریقہ وہ ہو سکتا ہے. اس وقت میں نے سمجھا کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. لیکن عباسی صاحب, آپ نے کہا سپریم کورٹ کی یہ بھی رائے آئی ہے 4-1 سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 218 کے تحت حاصل اختیارات کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنا سکتا ہے. تو سپریم کورٹ کی رائے تو بڑی مقدم ہے, آپ تو بیرسٹر رہے ہیں, تو اس کا مطلب سپریم کورٹ کی نالج بھی ہوگا آنریبل ججز کے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس کو انشور کیا جا سکتا ہے. سر, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل آرٹیکل جو آپ نے کی ہے وہ انہوں نے 2-3 دفعہ اس کا استعمال کیا ہے, وہ آرٹیکل وہ ریلیٹ کرتی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آفس کی کہ وہ اس سینٹ کا الیکشن فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ بنائیں, اور ہر طرف کی جو بھی ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں, میکنزم استعمال کر سکتے ہیں, تاکہ یہ الیکشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں. اور اس پر ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بجا طور پر بار بار یہ کہا ہے, اور اس میں تو ہم اتفاق کرتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا, نہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ووٹرز کی جو ہے وہ کس طرح اس کی ووٹ کی آگے کریں. یہ معاملہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ چھوڑا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اس میکنزم کو کون سا میکنزم آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اب چیف الیکشن کمیشن کے آفس پہ ہے کہ وہ کون سا میکنزم اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ اختیارات آئین نے پہلے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہا بھی ٹھیک ہے انہوں نے, اور آئین پاکستان نے پہلے انہیں یہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی الیکشن ہو, نہ صرف سینٹ کا ہو بلکہ جو اس کا نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی کے ہوں, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں, وہ سارے الیکشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں. اس کے لیے کوئی بھی میکنزم وہ استعمال کر سکتے ہیں. تمام فیڈرل ایجنسیز ان کے نیچے ہوتی ہیں ان الیکشن کو فری بنانے کے لیے. یہ بات سپریم کورٹ نے بار بار کہی ہے. میں عباسی صاحب لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ اس معزز ایوان کے 6 سال سینیٹر رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انفارچونیٹلی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں کہ جب بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو بکسوں کی بات آ جاتی ہے, پیسوں کے لین دین کی بات آ جاتی ہے, جسے کہتے ہیں پروسیڈز فرام کرائم کا پیسہ استعمال ہوتا ہے. اس دروازے کو بند ہونا چاہیے, اس پہ قدغن لگنی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اوپن آئیڈینٹیفائیبل یا ٹریسیبل بیلٹ ہو, اس سے اس پہ کاری وار لگ سکتی ہے؟ ایک تو میں آپ سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب بھی سینٹ آف پاکستان کے الیکشن ہوئی تو ان پہ آوازیں ضرور اٹھی ہیں.
جی اور ایک کوئی ضرور ہمیں میکنزم اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یہ آپ ڈٹرمن کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی ایک اور پروویژن ہے جو یہ پابندی نہیں لگاتی ہے, باہر نہیں لگاتی کسی ممبر آف پارلیمنٹ میں کہ وہ الیکشن میں جس کو چاہے ووٹ دے سکتا ہے. اس میں کوئی ڈیفیکشن کلاس 3 جگہ آتی ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بجٹ پہ نہیں دیں گے ووٹ نہیں دیں گے اگر پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق, ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر آپ نہیں دیں گے, اور ایک وہ کہتے ہیں کہ اگر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے الیکشن میں. یہ 3 جگہ ہیں جس میں آئین نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ممبر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو ڈیفیکشن کلاس میں آئے گا. باقی تو الیکشن فیئر ہیں. اگر کوئی ممبر پیسے نہیں لے رہا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ انوار صاحب جو ہیں یہ بہتر کے نہیں دیتے جاوید عباسی کے مقابلے میں, میرے مقابلے میں آپ بہتر ہیں, اس کا ضمیر کے مطابق وہ کہتا ہے میں ووٹ دیتا ہوں, تو اس پر کوئی پابندی آئین اور قانون نے لگائی ہوئی. یہ تو صرف ایلیگیشن لگایا جا سکتا ہے نا کہ آپ ایلیگیشن لگائیں گے فلاں آدمی نے کوئی پیسے لے کے دی ہوں گی, بلکہ ایک آدمی آپ اور آپ کے بیٹا دونوں الیکشن میں جاتے ہیں, جس کا نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں میں فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دوں گا اور آپ کا بیٹا کسی اور کینڈیڈیٹ کو دے دیتا ہے. یہ کوئی پابندی آئینی, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا عباس صاحب, آپ نے کہا پابندی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب سے میں نے سوال جب کیا تو انہوں نے کہا ہم ووٹ لے کر آتے ہیں حلقے کی عوام سے, تو حلقے کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ایم این اے اور ایم پی اے نے کیا پارٹی رائے کے مطابق پارٹی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے یا اس سے منحرف ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوئنٹ وہ بریچ ہو جاتا ہے. آئینی امینڈمنٹ چاہیے, اس کو پھر اسی کلاس میں ڈال دیں, ڈیفیکشن کلاس میں ڈال دیں. یہ الیکشن بھی آ جائے گا, سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ پارٹی کی مرضی کے مطابق ہو, اور اگر کوئی آدمی اپنی پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف دیتا ہے تو اس پہ ڈیفیکشن کلاس لگے گی, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو یہ معاملہ سمجھ آتا ہے. لیکن فی الحال اس معاملے پر قانونی کوئی قدم نہیں ہے کسی آدمی پر. آپ کو جس کو, اسی لیے تو ووٹ سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اپنی دل سے اپنی استعمال کرے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پیسے کا استعمال ہوتا رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہوگا, پرائم منسٹر نے کہا کہ ہو رہا ہے, تو یہ پرزیوم کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی بھی ووٹ دے گا وہ یا انفلوئنس میں دے گا یا وہ پیسے دے گا یا اس کا کوئی لالچ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو اس کے لیے ووٹ دی جا سکتی ہے. وہ آپ مثلا ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں اس وقت گیلانی صاحب بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے مقابلے میں دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کسی پارٹی سے ان کے زیادہ وابستگی نہیں رہی ہے, اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں محض گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتا ہوں, اس پر تو پھر آئینی کوئی قدغن نہیں ہے نا. اچھا یہ مجھے بتائے گا عباس صاحب, ایک تو اس کا جواب دیجیے گا کہ جو سپریم کورٹ کی رائے ہے, یہ رائے سامنے آ رہی ہے فواد چودھری صاحب کی, اور میں دیگر لوگوں کو سن رہا تھا کہ یہ بائنڈنگ ہے, حسبہ بل کے کیس کے حوالے سے وہ رائے دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ. دوسرا آپ نے گیلانی صاحب کی بات کی, آپ پہ کرٹیسزم یہ آ رہا ہے, میں سن رہا تھا کہ نون لیگ نے تو گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے لیے ایک لیگل آپشن کو اڈاپٹ کیا اور ہائی مورل گراؤنڈ اچیو کیا, وہ بڑا مشہور کیس تھا. اب آپ ان کی ووٹ اور ان کی ایلیجیبلٹی کی وکالت کر رہے ہیں سر, تو کیا کہیں گے آپ بھائی صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا, گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ ہیں وہ, اور اس کو اس پہ کوئی شک نہیں کہ گیلانی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, وہ گیلانی صاحب اس ملک کے اسپیکر رہے ہیں. ہم سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے متعلق ضرور باتیں کرتی رہی ہیں اور شاید آئندہ بھی کریں, لیکن گیلانی صاحب کا جو اسپیکر ہے حفیظ شیخ کے بارے میں بہت زیادہ بلند ہے, اس لیے کہ گیلانی صاحب کے ایک جماعت متعلق ہے, وہ ایک بہت سیاسی کارکن رہے ہیں. یہ جو دوسرے صاحب ہیں وہ صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں, کبھی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ, کبھی گیلانی صاحب کے ساتھ, ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور آج حکومت ختم ہوگی تو سب سے پہلے آدمی کیس اٹھا کے جائے گا وہ یہ ہوں گے. تو لہٰذا ان اور گیلانی آپ لوگوں نے گیلانی صاحب کے خلاف لیگل آپشن یوز کیا تھا ان کو ڈسکوالیفائی کروانے میں. وقت کی بات ہے, سیاسی آپشن ضرور ہوتے ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیں ہمارا کتنا زبردست سخت مقابلہ تھا تحریک انصاف, اور اتنی بڑی لڑائی تھی, اور پنجاب میں الیکشن ہوئے تو اس کے اسپیکر نے کہا کہ سارے بیٹھ کے تو معاملات طے ہو جاتے ہیں, سیاسی معاملات تو پھر آگے جاتے ہیں نا اس طرح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان جہاں انفارچونیٹلی پیسے کا بڑا عمل دخل کہا جاتا ہے کہ ہوتا ہے, اور ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی جو حالیہ دنوں میں آئی تھی, اس میں بھی ایسے پھر ہم آہنگی ہو جانی چاہیے, یا بل بیٹھ کر جس کی جتنی سیٹیں ہیں, جتنی نمائندگی اتنی نشستیں آ جائیں سینٹ میں؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ وہ صوبے کا ہے یا مرکز کا ہے یا سینٹ کا ہے یا نیشنل اسمبلی کا, اس کی کتنی بڑی اس کا لعنت اللہ کی کہ اگر وہ انسان اپنے ضمیر کے خلاف کسی لالچ میں آ کر پیسے لے کر اپنی ضمیر بیچ رہا ہے, وہ تو بہت ہی بڑی زیادتی ہے. یہ اس کے لیے تو کوئی معافی ہی نہیں ہونی چاہیے اگر واقعی وہ پیسے دے کے کر رہا ہے. ایک صرف
میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آئین نے اس پر پابندی نہیں لگائی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ فری ول کے ساتھ، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ انوار صاحب بہتر آدمی ہے تو میں ان کے لیے اگر ووٹ کروں، لیکن یہ فری ول کے ساتھ کروں تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر پیسے کا استعمال ہو رہا ہے، اب چونکہ ان الیکشنوں پہ ضرور باتیں اٹھی ہیں، ایک دو ہوتی ہیں کیسز ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سارے لوگ نہیں انوالو ہوتے، پارٹیوں کے انوالو ہوتے ہیں، دو کیس، لیکن وہ دو کیسز کی وجہ سے بھی بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ اس معاملے کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے، لیکن بہرحال الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، الیکشن وہ نیشنل اسمبلی کا ہو، وہ لوکل گورنمنٹ کا ہو، وہ سینٹ کا ہو، یا تو آپ الیکشن میں سے نکال دیں تو سارے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اس کو آپس میں سیٹیں تقسیم کر دیں گے، جس طرح لیڈیز کی سیٹیں تقسیم ہوتی ہیں اور جس کی جتنی صوبے میں سیٹیں ہوں گی اتنے اس کے ممبر آ جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ الیکشن کروائیں گے تو پھر لوگوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فری ول کے ساتھ ووٹ۔ اور سپریم کورٹ کی جو رائے ہے وہ آپ کے خیال میں بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور تمام اداروں پہ؟ سپریم کورٹ نے تو آج کوئی بائنڈنگ ان کا نہیں کہی، سپریم کورٹ نے تو انہیں کہا ہے کہ بالکل یہ آج کے اندر 226 کے نیچے ہے، یہ وہی باتیں انہوں نے وہی کی ہیں جو الیکشن کمیشن نے خود سپریم کورٹ میں نے کہا جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن دی ہے کہ ووٹ کو آئیڈینٹیفائیبل بنانے کے لیے یا ٹریسیبل بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، یہ میرا سوال تھا۔ یہ اب الیکشن کمیشن کی اس پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ کار، کوئی میکینزم ان کے ذہن میں ایسا آتا ہے، میکینزم ہو سکتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پارلیمنٹ کے پاس اگر الیکشن لاز میں امینڈمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک الیکشن کمیشن کوئی اور چیز نہیں کر سکتا۔ چلیں، بہت بہت شکریہ بیرسٹر جاوید عباسی صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی، تھینک یو ویری مچ ویورز۔ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے، ہم نے آپ کو ایک اسٹاک ٹیکنگ دی کہ جو آج سپریم کورٹ کا ایک اہم رائے سامنے آئی ہے، اس پہ بہت سے لوگوں کی نظریں مرکوز تھیں، جیسے میں نے بتایا کہ صدارتی ریفرنس بھی سامنے آیا تھا اور اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ، آئیڈینٹیفائبل، اور اس حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی تھی، میڈیا میں، پارلیمنٹ میں اس حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ سپریم کورٹ کی آج جو رائے سامنے آئی ہے اس کے تناظر میں ہم نے گفتگو کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں کیا حتمی فیصلہ کرتا ہے، جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کل پتہ چلے گا، 1600 بیلٹ پیپر ہیں، ان حوالے سے کیا رائے سامنے آتی ہے الیکشن کمیشن کا، وہ ہم آپ کو کل بتائیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم آپ کو جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سجیسٹ کیا گیا تھا اوگرا کی جانب سے، اینڈ ویری گڈ فار اس، ہم سب کے لیے بہت اچھی خبر ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور ایک طرح سے ریلیف ملا ہے۔ جو بات آتی ہے کہ مہنگائی ہے اور جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کا ایک ایفیکٹ آتا ہے دیگر اجناس کی قیمتوں پر بھی۔ تو 15 فروری کو اور آج چونکہ ہر 15 دن بعد اس کی جائزہ لیا جاتا ہے، اس وقت بھی جو اوگرا نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کریں، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بھی نامنظور کیا تھا اور آج پھر قیمتیں بڑھانے سے انکار کیا ہے۔ اس حوالے سے ضرور بات کریں گے کہ اکنامیکلی اینڈ پولیٹیکلی اینڈ پبلکلی یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، یا اگر ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد کریم وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد جب لوٹ کے آئیں گے تو ایکسپرٹ ڈاکٹر عابد کریم سلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ کے دوستوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا امیر سعادت، وہ صرف اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کی ناراضگی سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ کماندار ویسیلیوس لگتا ہے کسی بہت بڑی جنگ کی تیاری میں ہے، اس سارے ترک قبائل ایک پرچم تلے متحد ہو جائیں گے اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کبھی۔ اڑال کے لیے وہ نان گوشہ رکھتے ہیں۔ سب ششدر رہ جائیں گے حلیمہ، حیران کرنے کا پورا انتظام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو تو اس کے لیے انتقام لینا ضروری ہے۔ جس جنگ کو شروع کرنے کا تمہارا ارادہ ہے اس میں سب سے پہلے قلم ہونے والا سر تمہارا ہوگا۔ ارسلول کو کمزور کرنے کے لیے میں نے جو فیصلے کیے ہم پر پلٹ گئے۔ وہ انصاف دو دھاری تلوار ہوتی ہے علیار صاحب، یہ تھامنے والے کا ہاتھ بھی کاٹ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर आबिद करीम सुलैरी साहब से, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबराह है, प्राइम मिनिस्टर की जो इक्तिसादी राब्ता काउंसिल है उसके मेंबर हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा प्राइम मिनिस्टर साहब को जो सजेस्ट किया गया था ओगरा की जानिब से, वो मंजूर नहीं किया और 6 से 7 रुपए फी लीटर था। बहुत बड़ा जंप होना था और लोगों का इस पर इम्पैक्ट आना था। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह देखते हैं इस फैसले को। 15 फरवरी को भी कीमतें बरकरार रखी गई थी, लेकिन उससे पहले बढ़ाई गई थी। उतार चढ़ाव रह रहा है और इस वक्त कीमतें बढ़ रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइस है। तो हुकूमत ने ये क्वेश्चन रखा आवाम के लिए और खुद इसका प्रेशर बर्दाश्त किया। डॉक्टर आबिद साहब जी बहुत शुक्रिया अनवर। सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा बताने की कि ये कीमतें किस तरीके से बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में। जी आपको याद होगा कि मई जून में ये कीमतें $20 पर बैरल से भी नीचे जा चुकी थी, क्योंकि कोविड की वजह से डिमांड जो थी पेट्रोलियम प्राइसेस की प्रोडक्ट्स की वो खत्म हो गई थी और कीमतें जो थी वो बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। लेकिन वैक्सीन के आने के बाद और जो मुल्कों में रिकवरी बढ़ रही है, इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। नवंबर में ये प्राइस जो थी ये तकरीबन $40 पर बैरल थी, दिसंबर में ये $49 पर बैरल हो गई। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज तकरीबन $64 पर बैरल है और ये कीमतें मुसलसल इस तरह से बढ़ने की तवक्को की जा रही है। अगले 2 महीनों में शायद ये $80 पर बैरल तक जाने का इनका इम्कान है। अब होता यह है कि जो कीमतें बढ़ रही होती हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट के लिए जो इम्पोर्ट होती है इम्पोर्ट प्राइस भी बढ़ रही होती है। उस पर कुछ फिक्स किस्म के होते हैं प्राइस में, मसलन जो डीलर्स का मार्जिन है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो मार्जिन है या उसके जो फ्रेट चार्जेस हैं वो तो फिक्स होते हैं। लेकिन एक चीज होती है जो गवर्नमेंट के हाथ में, वो होती है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। और वो जो लेवी जो है उसको कम या ज्यादा किया जाता है। हुकूमत पे बहुत तनकीद हुई थी अप्रैल मई के दौरान के जब कीमतें बहुत कम हो गई थी। हमारे यहाँ भी उस वक्त एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था, 74 रुपीज पर लीटर पेट्रोल चला गया था। तो उस वक्त कहा जा रहा था कि शायद हुकूमत ने पूरा उसका जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन नहीं किया। लेकिन वो पास ऑन न करने ही का आज समझ ये है कि इस वक्त जबकि 1 महीना कीमतें नहीं बढ़ाई गई तो ये तकरीबन 10 अरब रुपए का जो है इसका इम्पैक्ट पहुंचा होगा रेवेन्यू में। वो पीडीएल जो है उसको कम किया जा रहा है। तो हुकूमत जो है जब वो पूरा इम्पैक्ट पास ऑन नहीं करती, जब कीमतें कम होती हैं, तो वहां पे उसके पास एक क्वेश्चन होता है कि अगर वो चाहे तो कुछ अर्से के लिए इजाफे का जो है इम्पैक्ट वो पास ऑन ना करे। लेकिन ऐसा सस्टेनेबल इसलिए नहीं है कि जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमतें बढ़ती चली जा रही होंगी तो हुकूमत को इसको पास ऑन करना पड़ेगा। अगर तो ये $64 पर बैरल जो आज की कीमत है इस पे स्टेबल हो जाती है तो शायद बचत हो जाए। लेकिन चूंकि इस वक्त इंटरनेशनली कीमतें बढ़ रही हैं तो अगले 1-2 महीने के बाद हुकूमत को इसका इम्पैक्ट पास ऑन करना होगा और इसको जितना जल्दी पास ऑन कर दिया जाए वो बेहतर है, क्योंकि अदरवाइज फिर एनर्जी सेक्टर डेट और बाकी मामला है वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। या अगर कंज्यूमर को एकदम से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो उसके बिल में ऐड हो जाए तो वहां पे उसको एक अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक है। और यहाँ पे ये भी बताता चला जाऊं कि आज की जो कीमत हम पे कर रहे हैं, आज जो तेल है इसका ऑर्डर कम से कम 1 महीना पहले दे दिया जाता है। तो जो जनवरी की कीमतें थी वो फरवरी में लागू हो गई, जो फरवरी की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें थी वो अब मार्च में लागू हो जाएंगी और जो आज की $65 वाली कीमत है इसका इम्पैक्ट हमें अप्रैल में देखने को नजर आएगा, जो सप्लाईज हमारी अप्रैल में आ रही होंगी। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जाहिर बात है हुकूमत, जैसे आपने कहा कि अगर ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे तो फ्यूल एडजस्टमेंट जो हमारे बिजली के बिलों में आता है उस पर भी लोगों के लिए प्रेशर आएगा और हुकूमत को भी जो पीडीएल है उस पर ये कमी करती है तो रेवेन्यूज में 10 अरब रुपए का इम्पैक्ट आता है जो ये आज नहीं बढ़ाई गई। तो सर लेकिन लोगों को भी हुकूमत ने ब्रीदिंग स्पेस देनी है इकोनॉमिकली स्पीकिंग, तो इसका हल क्या है? क्या कोई टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, क्या किया जाए? जाहिर बात है ये जो फैसिलिटी है इससे हर खासो आम जो है वो मुस्तफीद होगा और होता है। जब कीमतें कम भी हो और ज्यादा हो तो उसका इम्पैक्ट भी किसी भी तबके पे ज्यादा लगता है। क्या मैकेनिज्म ड्रॉ करना चाहिए कि लोगों को जो बहुत ही हमारे वल्नरेबल तबकात हैं उनको हुकूमत जो है वो सहूलत दे सके? जी अनवार, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज है वो सिस्टम काफी फ्लॉड है। उसमें होता ये है कि आप गैस पे देख लें, बिजली पे देख लें, पेट्रोल डीजल किसी भी चीज पे देख लें, जो वेल ऑफ लोग हैं जिनकी कंजम्पशन इन चीजों की ज्यादा है
چونکہ وہ زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو سبسڈی کا میجر پورشن تو ان کے پاس چلا جاتا ہے. آج اگر پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ بڑی گاڑی رکھنے والے کو ہوا. اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ بڑی کار رکھنے والے کو. اگر آپ موٹر سائیکل یا چنگچی کا مقابلہ یا رکشا کا مقابلہ کریں ایک 4000 سی سی والے لینڈ کروزر والے کے ساتھ جو ڈیزل یا پیٹرول استعمال کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ جو چنگچی کی یا اس کی موٹر بائک کی جو پورے مہینے کی اس بیچارے کی کنزمپشن ہوگی وہ تو شاید 2 دن کی کنزمپشن بنتی ہے بڑی گاڑی کی. تو سبسڈی تو ادھر جا رہی ہے. تو ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈی والے ماڈل کی طرف جانا ہے, خواہ وہ فیول ہے یا وہ الیکٹریسٹی گیس ہے یا وہ گندم کی قیمتیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت ایسا سوچ رہی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آئیڈیلی اس سسٹم کی طرف جانا چاہیے. اور وہ سسٹم اس پہ جانے کے لیے ہمارے پاس ہوم ورک موجود ہے. جو احساس پروگرام کے تحت جو سروے کیا جا رہا ہے, خوشحالی سروے, اس میں آپ کے پاس پورے پاکستان کا ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ سینسس آ جائے گا. ان کا ویل بینگ سکور کارڈ کے کون سے گھرانے ایسے ہیں جو ایک خاص جو تھریش ہولڈ ہے اس سے کم کما رہے ہیں, کہاں پہ زیادہ کما رہے ہیں. ہر گھر میں CNIC موجود ہے, ہر موٹر سائیکل کسی CNIC پہ رجسٹرڈ ہے, رکشا جو ہے کسی CNIC پہ رجسٹرڈ ہے, چنکی کسی CNIC پہ رجسٹرڈ ہے. تو میری تو سجیشن یہ ہوگی کہ ہمیں اکراس دا بورڈ سبسڈی والا سسٹم ختم کر کے ان لوگوں کو ٹارگیٹڈ پیمنٹس جو ہے جو کہ ان کے ٹیلی فون کے ذریعے, اب ہر CNIC پہ فون سم کارڈ بھی ایشوڈ ہے, تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی اس وقت اتنا اس کا مؤثر نظام آ چکا ہے کہ گھر بیٹھے لوگوں کو ان کا ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ اکراس دا بورڈ سبسڈی کے چکر میں پڑے رہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے ویل پٹ اپ. مجھے بتائے گا جو کمنگ بیک ٹو پیٹرولیم پرائسز, سر یہ چونکہ ظاہر بات ہے اسد عمر صاحب جو فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, جب اپوزیشن میں تو ان کا کہنا تھا کہ جی یہ جو پرائس میکینزم ہے 1 لیٹر میں جو یہ اب تو 111 روپے بلکہ 112 روپے کا پڑتا ہے, 111 روپے 90 پیسے. ہائی اسپیڈ ڈیزل جو 116 روپے 8 پیسے اور مٹی کا تیل 80 روپے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں ٹیکسز کا کتنا ریشیو ہوتا ہے اور اس کو ہم میکینزم کو بدل سکتے ہیں جو پر لیٹر ہمیں پیٹرول کاسٹ ہوتا ہے ایک عام پاکستانی کو, اس میں ان کی سہولت کے لیے کیا کچھ مارجن ہے؟ دیکھیے پہلے پیٹرول پہ GST ہے وہ زیادہ ہوتا تھا, لیوی جو تھی وہ کم ہوتی تھی. 2018 میں جو PMLN کا لاسٹ بجٹ تھا اس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت اچھی سجیشن دی تھی کہ لیوی کو بڑھا دیا جائے اور GST کو کم کر دیا جائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ GST اگر اکٹھی کریں گے تو وہ ڈویزیبل پول کا حصہ بن جائے گی, وہ وفاق کے پاس نہیں رہے گی, جبکہ لیوی جو ہے وہ وفاق کے پاس رہتی ہے اور وفاق کو اس سے ہیلپ ملتی ہے اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے میں. لیوی جو ہے اس وقت وہ چارج ہو رہی ہے تقریباً 25 سے 26 روپے پر لیٹر, اور 2018 کے بجٹ میں 30 روپے پر لیٹر تک کی لیوی جو ہے اس کو اپروو کیا گیا تھا. تو ابھی بھی اس سے کم ہے جو کہ اس وقت 2018 میں اپروو کیا گیا تھا. پلس اس پہ جو امپورٹر جو آئل مارکیٹنگ کمپنی جیسے PSO ہے اس کا مارجن ہے تقریباً 4 روپے پر لیٹر. اس پہ جو ڈیلر کا پروفٹ ہے جو پیٹرول پمپس والے ہیں وہ ایک فکس پروفٹ ہے 2.5 سے 3 روپے پر لیٹر. اس پہ جو ان لینڈ جو فریٹ چارجز ہے وہ اس پہ پڑتے ہیں. تو یہ کچھ اس کے اور یہ پوری دنیا میں ہے کہ آپ اس کے جو اوور ہیڈ جو ہے وہ دینا پڑتے ہیں تاکہ ایک سموتھ جو سسٹم ہے وہ جاری رہے. جو بھی آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور اب پاکستان میں فلیٹ پرائس انڈیکس جو ہے اس پہ ہم لیتے ہیں, تو جو بھی سسٹم جس کے تحت ہم لے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی ریفائننگ کی کاسٹ, اس کی مارکیٹنگ کی کاسٹ, یہ ساری کاسٹ اس پہ پڑتی ہے. حکومت کے پاس جو ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے جس کو پلے کر سکتے ہیں وہ کہ جب پرائسز بہت نیچے گر جائیں تو سارا امپیکٹ پاس آن نہ کرے, تاکہ جب پرائسز بہت اوپر جانا شروع ہو تو تب اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ پاس آن نہ کیا جائے اور اس کوشن سے کھیلا جائے. اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک سیف سچویشن میں ہے, تقریباً اپنے ٹارگٹ سے کوئی 35 to 40% ابو پیٹرولیم لیوی جو تھی وہ حکومت نے کلیکٹ کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر پیٹرولیم کی قیمت نہیں بڑھا رہے یا اگر خدا نخواستہ 2 مہینے بعد یہ پرائسز $80 پر بیرل پہ جاتی ہیں اور وہاں پہ حکومت کچھ مارجن دینے ریلیف دینے کا فیصلہ کرتی ہے, تو حکومت کے پاس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شکل میں ایک کوشن موجود ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جس کے ذریعے قیمتوں کو ایک اسٹیبل رکھا جا سکتا ہے. اب سر مجھے بتائے گا ڈاکٹر صاحب ٹوورڈز اینڈ کپل آف کوسچن, آپ چونکہ اکانومسٹ ہیں تو یہ ریگولیٹرز کی ڈیپینڈنس اور آٹونومی کی بہت بات ہوتی ہے. اس پہ تو اوگرا جو کہ ریگولیٹر ہے وہ پرائس سجیسٹ کرتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے, اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ رائٹ ڈسکشن ہے, ثوابدید ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دے جیسے انہوں نے ریجیکٹ کیا.
اگر یہ اٹانومس ہو جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پبلک کے ویلفیئر کے لیے ثوابدیدی اختیار ہے وہ اس کا کیا بنے گا پرائم منسٹر صاحب کا یا کیبنٹ کا؟ یہ اس وقت ایک کنڈیشن ہے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم ہو رہا ہے. جب یہ آئی ایم ایف پروگرام لیا گیا تھا اور اس سے پچھلے آئی ایم ایف پروگرام میں بھی انرجی سرکل ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ سجیشن ہے کہ جو ریگولیٹری ادارے ہیں، خواہ وہ اسٹیٹ بینک ہے، وہ اوگرا ہے، وہ نیپرا ہے، ان کو خود مختار کیا جائے، وہ اپنے فیصلوں میں اٹانومی ہو ان کو. ابھی تک چونکہ سینٹ میں حکومت وقت کے پاس وہ اکثریت نہیں تھی تو اس کا جو بل ہے وہ پاس نہیں کیا جا سکا، لیکن پرسوں کے الیکشن کے بعد یقیناً پریشر آئے گا کہ ان اداروں کو اٹانومی دی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ شاید اس کے ساتھ پھر ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف سوچنا شروع کرنا پڑے گا کہ اگر اوگرا اور نیپرا جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتے ہیں، وہ کچھ اس طرح کی سجیشن دیتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک ہے، تو پھر حکومت کے پاس ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے ایک میکنزم جو ہے، ایک سائنٹیفک ٹول جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، اور اپنے فیول مکس کو بھی ذرا چینج کرنا ہوگا. آپ چلتے چلتے بتا دیجئے، جیسے آپ نے بتایا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہر چیز لنکڈ ہے، تو اپنے فیول مکس کو بھی ہم نے چینج کرنا چاہیے. اب تو لوگ الیکٹرک موٹرز کی طرف جا رہے ہیں. انفلیشن پہ قابو پانا ہے تو دو چیزوں کو ہمیں چینج کرنا ہوگا ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم. ایک تو ہمیں رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہوگا، فیول مکس کو چینج کرنا ہوگا، سولر ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا، ونڈ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایگریکلچر میں خود کفیل ہونا پڑے گا جو وہاں پہ امپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، کوکنگ آئل امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ بہت مہنگا ہے، اور پیٹرولیم پروڈکٹس ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو پیٹرولیم پروڈکٹ کے لیے ہمیں رینیویبل کی طرف جانا ہوگا. اور دالوں اور جو کوکنگ آئل کو اور چینی ان کے سبسٹیٹیوٹ کے لیے ہمیں ان کو یہاں پہ اگانا ہوگا، یہاں پہ خود کفیل ہونا ہوگا ہمیں اس کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم صلاحی صاحب، ہم سے گفتگو کرنے کا. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے احاطہ کیا آج کے سبجیکٹ کا. ویورز، ہم نے جو گفتگو کی، میرے خیال میں ہمیں اس طرف بھی ایک تو ملکی سیاست ہے، سینٹ الیکشن ہے، وہ تو چلے گا. اب کل پرسوں بھی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور نتیجہ تو پرسوں جب ہم پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ سامنے آئے گا. لیکن یہ جو ہمیں اپنی اکانومی کو کم از کم جو اس کے بیسک پیرامیٹرز ہیں ان کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں یہ جو انفلیشن کا امپیکٹ آتا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. آج کے لیے یہی کچھ. آپ نے جو پروگرام دیکھا ہے اس میں رائے ضرور دیجیے گا. اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.